अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज दूसरे दिन मुल्क में हंगामा राय अरूज पर रही। जगह जगह जलाओ घिराव और लोगों को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी रहा। पंजाब की तरफ देखें तो सूबे में हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन की तादाद 1280 हो गई है। आज सुबह असद उमर और उमर सरफराज चीमा को हिरासत में ले लिया गया और कल रात अजहर मिशवानी, महमूद रशीद, चंदाना गुलजार, उस्मान डार के घरों पर छापे मारे गए। साबिक MPA उस्मान अकरम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के 145 से ज़ायद एहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की आंख शदीद ज़ख्मी हुई। बलूचिस्तान की तरफ अगर हम देखें तो जब एयरपोर्ट रोड पर एहतजाज और जलाओ घिराव हुआ तो पुलिस ने 33 अफराद को हिरासत में ले लिया और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स भी जो है वो जाँ बहक हो गया है। कासिम सूरी के भाई और उनकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा के घर पर भी छापा मारा गया है। सबसे ज़्यादा आग जो नाजरीन है वो फिर भी खैबर पख्तूनख्वा में लगी है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आज उसके ऊपर हमला कर दिया और दीर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली जो फ्रंटियर कोर्स स्कूल है एंड कॉलेज, उसको मुजाहिरीन ने जला दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों में पेशावर और कोहाट में 6 अफराद इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 53 मुजाहिरीन और 15 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो गए हैं। मर्दान, टांग और एबटाबाद में 71 मुजाहिरीन गिरफ्तार हैं। हंगू में पुलिस ने 33 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में फ़ौज को तलब कर लिया गया है। नाजरीन, इस्लामाबाद की सूरत हाल अगर हम देखें तो इस्लामाबाद जो है वहाँ पे श्रीनगर हाईवे आज मैदान जंग बना रहा और पुलिस के मुताबिक थाना रमना को मुजाहिरीन ने जलाने की कोशिश की और वहाँ पे जो 0 पॉइंट में लोग गाड़ियों में जा रहे थे उनके ऊपर भी पथराव किया। नाज़रीन, आज ISPR की तरफ से गैर मामूली प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें कहा गया कि दुश्मन जो 75 साल में ना कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े हुए इस ग्रोह ने कर दिखाया। ISPR के मुताबिक हमें अच्छी तरह इल्म है इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेश की मंसूबाबंदी है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये बार बार उन्होंने कहा है। तो नाजरीन, उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मई का दिन जो है एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है हुकूमत। इस वक्त हमारे साथ है शिज़ा फातिमा साहिबा। शिज़ा फातिमा ख्वाजा जो हैं वो वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी हैं बराए अमूर नौजवान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उसामा खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद है, डिजिटल राइट्स पर काम करते हैं और बोलो भी तंजीम के डायरेक्टर भी हैं और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं और जल्द ही हमें अली बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे, वकील हैं और आज नैब अदालत में इमरान खान के साथ मौजूद थे। सबसे पहले शिज़ा फातिमा साहिबा आपकी जानिब आऊँगी, क्या ये फ़ैसला हो गया है कि इस जमात के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी, चूँकि अब कत्ल का मुकदमा जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर, महमूद रशीद, असलम इकबाल, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी दर्ज हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़े, जो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, कानून के तहत गिरफ़्तार किया गया। एक करप्शन के 60 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के मुकदमे में नैब ने गिरफ़्तार किया। उसके रद्द अमल में जो PTI ने जिस तरह से, और ये कोई आप ये कहें कि अवाम अपने ऊन पे बाहर आ गई, ये ऑडियो लीक्स भी अब ज़ाहिर कर रही हैं और ये नज़र आ रहा है कि ये एक जो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इस मुल्क में एक इश्तियाल फैलाया गया है और ये पिछले 10 साल की इमरान खान की जो जला दो, घिरा दो, डबो दो, कभी अपने आप को पैगंबर कहना, कभी अपने आप को जो है वो कहना कि किसी और को वोट देना जो है वो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे, कभी कहना जो PTI को सपोर्ट नहीं करता वो शिर्क करता है। इन्होंने कहा कि हमने कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और मेरे ऊपर गलत ब्लास्फेमी के चार्जेस भी देखें, ये तो तकारीर है ना, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं फ़ोन से आपको निकाल के सुना देती हूँ। जो इन्होंने बन्नू में खड़े होकर तकरीर की, जहाँ इन्होंने कहा कि जब पैगंबर निकलते थे तो अल्लाह का पैगाम लेके आप भी अल्लाह का पैगाम लेके उसी तरह निकलें, उसी बन्नू के अंदर
ان کے اپنے فالوور نے ان کو پیغمبر سے تشبیہ دی اور اس کو لنچ موب نے لنچ کر الگ کر دیتے ہیں. نہیں میں وہیں آنے دیکھیں یہ چیزیں کم از کم ہمارا چینل جو ہے ہم ان چیزوں کو چھیڑتے نہیں. دیکھیں ایکسٹریم یہ چیزیں دیکھیں ان سے آنکھیں بند کرنا از ناٹ کیونکہ اس سے لوگوں کی جان بھی گئی ہے نا. دیکھیں the thing is کہ اس طرح کی چیزیں جب آپ مذہب کو استعمال ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں, جب آپ اشتعال پھیلاتے ہیں, تمام چیزیں اشتعال پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں. جب آپ اشتعال پھیلاتے ہیں, اشتعال انگیزی کرتے ہیں, اب آپ کی گرفتاری کے بعد جو اس ملک میں آپ نے ہنگامہ برپا کیا, آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک کیا, اس کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی, آپ کے لیڈرز کی جو ہے وہ باقاعدہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں, وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. حسان نیازی صاحب باہر کھڑے ہو کے یہ جو دہشت گردی ہے کہ نعرے لگا رہے ہیں. آپ کے لیڈر جو ہیں وہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں اور ان کی آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں. اور آپ مگر سوال آدھی پارٹی پابندی لگانے جا رہی ہے, کیا فیصلہ ہوا آج کابینہ میں؟ تو دیکھیں اتنے ڈائریکٹ اٹس ناٹ وی کانٹ ٹریویلائز دا میٹر. آدھی جو ہے وہ پلازیبل ڈینائبلٹی کی طرف پارٹی چل رہی ہے, آدھی گڈ کاپ کھیل رہی ہے, آدھی بیڈ کاپ کھیل رہی ہے. کوئی اپنے ورکرز کو جو ہے وہ بالکل ڈسون کر رہا ہے, مگر کوئی ڈسون نہیں کر رہا کی طرف سے. دیکھیں ابھی بھی صبح کیبنٹ میٹنگ تھی, پی ایم کا ایڈریس ہوا ہے, پی ایم کے ایڈریس کے بعد بھی جو ہے وہ مسلسل لیگل ٹیمز کے ساتھ بھی میٹنگ چل رہی ہیں, پولیٹیکل جو ہمارے الائز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ چل رہی ہیں. لیکن بیسک جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں, اگر کل کو ہم کسی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کو گرفتار کرتے ہیں اور وہ آ کے پولیٹیکل پارٹی کی گارڈ میں اس طرح, ابھی پولیس اسٹیشن اسلام آباد جو ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے, لگانے کی کوشش کی, لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارے ہمارے جو 180H دفتر ہے اس کو آگ لگا دی گئی, ایمبولینس سے لوگوں کو مریضوں کو نکال کے آگ لگا دی گئی. 3 پبلک بسز جلا دی گئیں, 3 میٹرو اسٹیشنز جلا دی. اب میں نان ملٹری کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, جلا دی گئی. اب حکومت اپنی ریٹ نہ اسٹیبلش کرے. آپ اس وقت ویڈیوز چلائیں کس طرح ان کے مسلح افراد جو ہیں, دیکھیں پیسفل پروٹیسٹ سب کا حق ہے, اس کو کوئی نہیں روکتا. ٹھیک ہے, یو ہیو اے پوائنٹ. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. مسرت صاحبہ, آج پورا دن جو ہے آڈیو لیکس آپ کی پارٹی کی چلتی رہی ہیں, جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے, خاص طور پہ جو کور کمانڈر کے گھر کے اندر بھی جو لوگ گئے ہیں, کیا وہ آپ کے لوگ تھے یا کوئی شرپسند عناصر تھے جس طرح کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں اس کی طرف تو آتی ہوں, تو پہلے ابھی جو انہوں نے 2-3 بہت انتہائی گھٹیا اور غلط, دیکھیں پرسنل اٹیک نہیں کریں گے نا مسرت صاحبہ, ہم نہیں کریں گے. میں ان باتوں کی بات کر رہی تھی, اس لیے ایگری کیا تھا. میں ان خاتون کے ساتھ ٹی وی پہ, میرا خیال ہے کہ چونکہ سب انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں تو مشکل ہے ٹی وی پہ بیٹھتی نہیں ہوں. اچھا اچھا, آپ صرف سوال کا اگر جواب دے دیں پلیز مسرت صاحبہ. طرف ہی آ رہی ہوں نا. دیکھو کسی کو کہنا کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہے ہیں, اس سے گھٹیا کیا بات ہوگی؟ نہیں ٹھیک ہے, یہ بات اس کو بات کو ختم کرتے ہیں نا, اس بات کو ختم کرتے, صرف اس پہ آئیں. دیکھیے مسرت صاحبہ, یہ اسٹیبلش کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیا شرپسند تھے آپ کے پارٹی کے اندر, یا آپ کے پارٹی کے عہدیدار تھے یہ جو جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا. منیزے, میرا جتنا بھی تھوڑا سا ٹائم ہے نا, اس میں موقف میں نے اپنی مرضی کا دینا ہے. وہ اگر آپ مجھے دینے دیں گی تو آئی کین جوائن یور پروگرام. اور یہ جو خاتون ہے, میں بھی ایسی, دیکھیں مجھے 2 باتیں کرنے دیں. انہوں نے بولا کوئی ایک, آپ ان کو آپ بولیں گی کہ آپ کو آف دا ریکارڈ بھی آن دا ریکارڈ بھی یہ اسپیچ دیں گی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر سے تشبیہ دی. اچھا دیکھیے, میں اس بات کو اس لیے ختم کرنا چاہتی ہوں مسرت صاحبہ, بڑی معذرت کے ساتھ, ہمیں ہمارا ایڈیٹوریل پالیسی ہے, ہم مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے, اس لیے چونکہ یہاں پہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ نہیں, دیکھیں اس کے اوپر دنگا فساد ہو سکتا ہے, اور ہم ایز اے چینل نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا دنگا فساد ہو. میڈم پلیز, میں مجبور ہوں, میں بھی جو ہوں میں اپنے ایڈیٹوریل پالیسی فالو کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور میں اپیل کروں گی پلیز جو ہمارے مہمان ہیں کہ آپ مذہب کے اوپر مت بات کریں, چونکہ اس کے اوپر جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, اور ہم الاؤ نہیں کرتے کہ یہاں پہ لوگوں کو ناراض کیا جائے. یہی بات میں علی بخاری صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں, چونکہ آپ وکیل ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آج حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ آپ کے لوگوں نے جا کے جلاؤ گھراؤ کیا ہے اور آپ نے جو قانون ہے اپنے ہاتھ میں لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر رائٹ ناؤ. ایکچولی جی 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, میں آپ کو 1 بائی 1 چلتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو خان صاحب کے کیسز سے ریلیٹڈ تھا, کیونکہ آئی واز اے ممبر آف دیٹ لیگل ٹیم وچ اٹینڈ آل دی پروسیڈنگس دیئر.
اور دوسری چیز جو آپ نے پوچھی, ایک بات تو بڑی کیٹیگریکلی کلیئر ہے جی, کہ کسی بھی چیز کو ملک کے اندر توڑ پھوڑ کرنا یا پبلک املاک کو نقصان پہنچانا, جو کوئی بھی ہے, ہم اس کو فیور نہیں کرتے. نہ ہی ہماری کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں کہیں موجود تھی, نمبر ون. اور آپ دوسری کی چیز, پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ موجود نہیں تھی جی, جہاں پہ جلاؤ گھراؤ ہوا؟ جی نہیں تھی جی, ہماری ٹاپ لیڈرشپ نہیں تھی. ہماری ٹاپ لیڈرشپ تو کوئی جیلوں میں ہے, کوئی چھپے ہوئے ہیں بیچارے. اور جس طرح خان صاحب کو کل اریسٹ کیا گیا, دیٹ از این ایگزامپل جو کہ اوپن سارے میڈیا نے, ساری دنیا نے دیکھی. آئی واز وٹنس دیئر ایز ویل, کیونکہ ان کے ساتھ میں موجود تھا وہاں پر, جب وہاں پر جو کچھ بھی ان کی اریسٹ ہوئی ہائی کورٹ کے اندر. ایز اے کونسل ہم آ گئے تھے جی. سو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ توڑ پھوڑ اس سے قبل بھی ہوتی رہی. پی ٹی آئی کے توڑ پھوڑ, یہ جو ابھی ہمارے پہ ایلیگیشن ہے, کیا بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھی, اسیسینیشن ہوئی تھی, تو پاکستان پورے میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کو بین کر دیا گیا تھا؟ کیا اس کے اندر, میں کبھی بھی اس کو فیور نہیں کرتا ہوں, میں کبھی بھی اس کو فیور نہیں, میں کبھی بھی اس کو فیور نہیں کرتا ہوں. یہ وائلنس کو کبھی نہ ہم نے کبھی فیور کیا, نہ میں فیور کرتا ہوں, نہ میری لیڈرشپ نے کبھی اس کو فیور کیا. اور ہمیشہ ہماری جتنے زیادہ جلسے جلوس پاکستان کی ہسٹری میں پی ٹی آئی نے کیے, کسی اور پارٹی نے نہیں کیے, اور ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. سو یہ بڑی کلیئر ذرا وہ فوٹیج دکھائیے گا جو بالا حصار فورٹ کی ہے, اگر آپ اپنی اسکرین کے اوپر, ناظرین ہم آپ کو تھوڑی دیر کے اندر, پروڈیوسر صاحب مجھے بتا دیں گے, ہم فوٹیج دکھائیں گے جو بالا حصار فورٹ کے باہر جو مظاہرین ہیں انہوں نے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اوپنلی جو ہے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں, اور یہ آج کی پروٹیسٹس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جو میں نے آپ کو بھی ریسنٹلی بھیجے تھے اس کے اندر بھی ہیں. محسن آپ دکھائیے گا ریسنٹلی جو بھیجے تھے, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈسپلے آف, اوپن ڈسپلے آف آرمز ہو رہا ہے. علی صاحب دیکھیں, اوپن ڈسپلے آف آرمز ہو رہا ہوگا, اس سے میری پارٹی لیڈرشپ کا کیا تعلق؟ نمبر ون, آپ اس کو میرے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, نمبر ون. نمبر ٹو چیز یہ ہے, میں تو خود وکٹم ہوں. میں تو خود کل ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے, جو وہاں پر ہوا, آپ کا سارا میڈیا موجود تھا ود ان دا پیرامیٹرز آف ہائی کورٹ. میں تو اس کو جسٹیفائی آپ مانگ رہا ہوں, جسٹیفیکیشن مانگ رہا ہوں کہ بھائی مجھے اس کی تو جسٹیفیکیشن دے دیں, پہلے وہ تو بتا دیں. میں آپ کی بندہ کہہ رہا ہے مجھے ریسٹ کرو, پھر بھی اس کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے. آئی وزٹڈ دیئر, ان کے سر پہ زخم یہاں پر تھا, انہوں نے جج کو بتایا کھڑے ہو کے. اچھا, یہ لیٹ می ٹیک یور پوائنٹ, اور میں اسامہ صاحب کی جانب بھی آنا چاہتی ہوں, مگر سب سے پہلے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ان کوئکلی بریگیڈیئر صاحب, ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب حارث نواز صاحب. دیکھیے حارث نواز صاحب, آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے, اسد عمر صاحب اور یہاں پہ علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ کا جو جلاؤ گھراؤ ہے اور جو وائلنس ہوا, اس کا ہماری لیڈرشپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. نہیں دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ آپ کے لیڈر کو جس طریقے سے وہ نیریٹو بلڈ کر رہے تھے ایک سال سے, سمیر صادق, میر جعفر, اینیملز ہوتے ہیں, انٹرفیئرنگ کرتے ہیں, باجوہ کا کورٹ مارشل کریں, پھر انہوں نے ڈائریکٹ کرنے 2 اٹیک ہوا, آپ نے فیصل نصیب کے اوپر شروع کر دیا, پھر اینڈ میں کہا جی یہ رسپانسیبل ہوگا, خدا نہ خاصا مجھے کچھ ہوا, پھر اس کے بعد ایک نیریٹو دکھا آدمی اریسٹ ہو جائے تو ایسے کریں گے, تو ایک نیریٹو چلا گیا. نمبر 2, اس میں غلطی ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کی کہ عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے there was no need to have rangers. I still feel کہ وہاں پر اگر پولیس ہوتی اور وہ اریسٹ کرتی اور رینجر پیچھے رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ایک امپریشن یہ چلا گیا ساتھ, اور ان کو فائدہ بھی ہوا پی ٹی اے کو کہ فوج نے رینجرز کو لایا اور ان کو اریسٹ کروا دیا, جس سے یہ حالات. مگر معاف کریے گا بریگیڈیئر صاحب, جو نیب ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ ہمارے نیچے نہیں آتا. لیکن دے گیٹ مین پاور فرام منسٹر مٹیریل سے لیں گے نا, جو اور نہیں لیں گے. اچھا, وہ میں آئی ایگری کہ وہ ایک اچھے طریقے سے اریسٹ ہو سکتا تھا, اس کو ذرا ڈیفیکلٹ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جس وقت یہ اریسٹ ہوئے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کیا حالات ہوتے ہیں. وائی لاہور میں آپ نے جب موب تیار ہو رہا تھا, آپ کے رینجرز اور آپ کی پولیس کہاں تھی؟ اس لیے کہ جب پی ٹی اے کے لانگ مارچ ہوتے رہے, آپ کی کتنی پولیس ہوتی ہے ان کو منتشر کرنے کے لیے, گھروں میں جا کے اٹیک کر لیے, گھروں میں لوگوں کو اٹھا لیا. تو 200 لوگ اگر ہیں, 200 لوگ کو آپ کی پولیس اور رینجر وائی کوڈ ناٹ ہینڈل کنٹونمنٹ ایریا کے اندر, وائی دیور فوج نہیں لگ سکتی. دیکھیں فوج کبھی, تو جو فوج کو طلب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں ٹھیک کیا ہے خیبر پختونخوا, پنجاب, اسلام آباد نے؟ اب ٹھیک ہے, اس لیے کیا ہے, فوج آتی ہے, فوج دے گو فار انسٹالیشنز, اور فوج نے ان ایریا سرور پہلے سے ریکانائزنس کی ہوتی. ہر کمانڈنگ افسر نے اپنے ڈسٹرکٹی کمشنر کے ساتھ پورا اس کو پتا ہوتا ہے میرے ایریا میں ریلوے اسٹیشن کون سا ہے, ٹیلی فون ایکسچینج کون سی ہے,
اور اس کے بعد کوئی اور امپورٹنٹ یہ ایئرپورٹ کون سا ہے, کوئی ٹھیک اور ہے گورنمنٹ کی ٹھیک ہے, we get your point, sir. یہ کیا ہوتا ہے, تو وہاں وہ انسٹالیشن کرتے ہیں. اگر اسلام آباد میں آئیں گے وہ سیدھا جائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, سپریم تو کورٹ پھر آف آپ کی نظر میں ٹھیک کیا, مگر رینجرز اور پولیس پہلے کہاں تھی, یہ آپ کا سوال ہے اور اہم سوال ہے. یہ ہونا چاہیے تھا, پھر یہ نہیں ہوتا, یہ حالات نہ ہوتے جو خاص طور پہ جو آرمی کا ہوا. یہ بہت سیریس سچویشن ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے آئی جی پولیس شوڈ بی آسک پنجاب کا کہ آپ کی پولیس کہاں تھی, کیوں آپ نے اس کو چلے نکالا. ٹھیک ہے, یہ اہم سوال آپ نے کیا اور آئی جی پولیس کو بھی ہم لیں گے. مگر اسامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. انٹرنیٹ سروسز کئی جگہوں کے اوپر اس وقت بینڈ ہیں, سوشل میڈیا جو ہے ٹویٹر یوٹیوب نہیں چل رہا, تو یہ تو ایک بنیادی حق ہے شہریوں کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن ہو گئی تھی کہ ضروری تھا اس کو بند کر دینا؟ بالکل جی, ضروری نہیں تھا. یہ ایک ڈسپرپورشنیٹ قدم ہے. اس میں ایک قانونی بھی میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے جو پرمیشن دیتی ہے کہ آپ پورا انٹرنیٹ, موبائل انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیں. اور خاص کر ہماری اکانومی کا جو آج کل حال ہے, اس میں ایک آئی ٹی سیکٹر اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ سیکٹر واحد ایک سیکٹر ہے جو ابھی بھی گرو کر رہا ہے. پاکستان کے فری لانسرز دنیا کے بہترین فری لانسرز میں سے ہیں. وہ پاکستان میں فورن کرنسی بہت زیادہ ان کے کام کی وجہ سے لا رہے ہیں. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں تو یہ کچھ نیٹ بلاکس ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے ایسٹیمیٹ کے مطابق $53 ملین پر ڈے نقصان پاکستانی اکانومی کو ہو رہا ہے. $53 ملین پر ڈے جب آپ انٹرنیٹ کو پورے ملک میں بند کرتے ہیں. اور اس کا جو ہے یعنی $106 ملین کا لاس ہم کر بیٹھے 2 دنوں میں. اور اس کا پھر آپ دیکھیں جو آپ کے گگ ورکرز ہیں, جو غریب ترین طبقہ ہے آپ کا, فوڈ پینڈا کے بائکرز بائکس چلاتے ہیں, بائکیا چلاتے ہیں, ان کی آمدنی پہ کتنا بڑا ایک دھچکا لگا ہے اس کی وجہ سے. تو اور کمیونیکیشن جو آپ کا بیسک رائٹ ہے, آپ سوشل میڈیا, ٹویٹر ابھی تک بلاک ہے, آپ وی پی این کے بغیر اس کو نہیں استعمال کریں, تو یہ ایک پرانے دور کی جو ہے ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ پروٹیسٹ کو روکنا چاہتے ہیں تو کیا انٹرنیٹ سے پہلے پروٹیسٹ دنیا میں کبھی نہیں ہوئی؟ لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا نہیں آتا تھا تب جب ملینز آف لوگ بے نظیر بھٹو کو ویلکم کرنے آئے 80s میں, تو وہاں پہ موبائل انٹرنیٹ تو نہیں تھا, لیکن آرگنائز تو لوگ کرتے رہیں گے. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو میجر ہے جس کی وجہ سے ہمارا اپنا نقصان زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے. بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, اور یہی نقطہ ہم رکھیں گے شہزاد فاطمہ صاحبہ کے سامنے, جو یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں اور اس معاملے کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں. ان سے پوچھیں گے یہ سوال وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک ڈسکلیمر میں ضرور دینا چاہتی ہوں, چونکہ مسرت جمشید چیمہ بھی وہ چاہتی تھی کہ یہ بات کی جائے کہ ہمارے ملک کے اندر عمران خان بشمول جتنے بھی سیاستدان ہیں, انہوں نے کبھی بھی دین کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی. تو ہم چونکہ یہاں پہ سب مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس بحث کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. شہزاد فاطمہ صاحبہ, جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اب تو آپ نے فوج بلا لی ہے, اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے؟ دیکھیں, ابھی تک تو ان کو پوسٹ پون کرنے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمارا ایک موقف ہے, اور وہ یہ ہے, 2 ہیں ایکچولی. پہلا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گا, جو کہ 5 سال ہیں, جو کہ 15 یا 16 اگست کو ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشنز 1 دن میں ہونے چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی ہماری سوشل وجہ ہے کہ اگر آپ آنے والے فار پرپیچوٹی, اگر آپ پنجاب اور کے پی کا الیکشن 3 مہینے پہلے کرا دیتے ہیں, تو فار پرپیچوٹی پنجاب ول ڈٹرمن یور فیڈرل گورنمنٹ. اور پہلے ہی ایک جو آپ کو ڈیوائسونیس نظر آتی ہے, وہ جو فیڈریشن ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس سے. سو الیکشنز ہیو ٹو بی آن 1 day انڈر 1 کیئر ٹیکر گورنمنٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں ایک چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کے انڈر جو ہے وہ پنجاب کے نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, فیئر پوائنٹ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ہمارے تو الیکشنز ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کا ٹینیور جو ہے وہ 15 اگست تک ہے. 15 اگست کو وہ نیچرلی ڈیزالو ہوتی ہے, اینڈ اس کے بعد جو ہے they have 60 days. اگر ہم پہلے ڈیزالو کرتے ہیں آپ اکتوبر میں تو ہمارے پاس 90 days تیار ہیں. جی, ابھی تک تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ڈیلے پوسٹ پون کیا, بالکل بھی نہیں. اور آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ ایمرجنسی لگ جائے گی, اس لیے چونکہ کافی رومرز تھے کہ جی ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں, ایمرجنسی لگنا جو ہے وہ پری پلانڈ تو نہیں ہوتا. ابھی تک تو ایسا کوئی نظام نظر نہیں آ رہا.
ہم اللہ کا بڑا کرم رہا کابینہ میں اس پہ بات ہوئی؟ ڈسپائٹ میں آئی ڈونٹ سٹ ان دا کیبنٹ بٹ ڈسپائٹ دا اکنامک چیلنجز دیٹ وی ہیڈ, جو ہمیں معاشی حالات کا سامنا تھا, پھر بھی اسٹیبلٹی کی طرف ہے. ہم نے کوئی ایک پیمنٹ ابھی تک کسی مہینے ڈیفر نہیں کی. ہم نے ہمارا جو اپریل کا یہ تھا IMF کا تھا, ہم نے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے. سو بے شک ہمیں چیلنجز ہیں, بٹ نہ ہم کسی ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, حکومت اس بارے نہ میں ہم سوچ کسی رہی ہے؟ اکنامک ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو سچویشن دیکھیں, اس ملک کے اندر وزرائے اعظم کو پھانسی چڑھایا گیا, وزرائے اعظم اسیسینیٹ ہوئی, بے نظیر صاحبہ اسیسینیٹ ہوئیں. اس ملک کے اندر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم نواز شریف کو, وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے 200 سے زائد نیب کی پیشیاں بھگتیں, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. یوسف رضا گیلانی ہٹائے گئے, راجہ پرویز اشرف ہٹائے گئے, تو احتجاج بھی ہوتے رہے. اب ایک مسلح احتجاج ہو رہا ہے, یہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے باقی تمام احتجاجوں سے. رسپانس جو حکومت کا ہے اس کے پر جس طرح اسامہ نے ایک سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ معیشت کی بات کی اور آپ یوتھ افیئرس کو بھی دیکھتی ہیں, تو انہوں نے کہا جی 2 دن کے اندر $106 ملین کا آپ نے نقصان کر دیا, اور جن لوگوں کی روزی روٹی منسلک ہے انٹرنیٹ سے, خاص طور پہ یوتھ کا بہت بڑا طبقہ ہے, ان کو تو بڑا نقصان ہوا ہوگا ان 2 دنوں میں. تو وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ جب جلوس کرتی تھی تو تب انٹرنیٹ تھوڑی ہوتا تھا, تو واز دیٹ دا کریکٹ رسپانس آف دا گورنمنٹ؟ دس از جہاں تک نقصان کا تخمینہ لگایا ہے کسی آرگنائزیشن نے, یقیناً درست ہوگا. وائی فائیز چل رہے ہیں, آج آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم استعمال کریں. موبائل انٹرنیٹ البتہ بین ہے. سچویشن, I wasn't in a part of the decision making body who would have taken the decision, but PTA نے, which is again an authority, has shut down mobile internet. اور انہوں نے اگر آیا یہ انٹیریئر کے کہنے پہ کیا ہے, اس پہ بھی ابھی کوئی وضاحت نہیں ہے, لیکن موبائل انٹرنیٹ اس وقت ڈیفینیٹلی بند ہے. اینڈ دیر از نو ڈینائنگ کہ اس سے ابھی اسامہ واز رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ کہ رائڈرز ابھی تک وی ہیو نو انٹیمیشن جی کہ کب تک یہ موبائل انٹرنیٹ بند رہے گا. دا سچویشن دیکھیں, موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ کافی چیزیں ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. جب ایک انسرجنسی کی اس وقت آپ سچویشن کے اندر ہیں, دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ آر ایسوسیٹیڈ ود موبائل انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دوز ڈیٹیلز, مگر اگر ہم نے کچھ بلیک آؤٹ کرنا ہوتا تو پھر وائی فائیز بھی بند ہوتے, پھر نہ ٹی وی بلیک آؤٹ ہو رہا ہے, سارا کچھ آپ پروٹیسٹ بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, بیکاز اس کا یہی ریشنل نظر آتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ آن اتھارٹی, بٹ اس کا یہی ریشنل نظر آتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ایسے ہیں کہ موبائل انٹرنیٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کیے گئے. اسامہ صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میرے خیال سے ذرا وے کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اکانومی کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن آپ سیکیورٹی سچویشن کو بھی اگر دیکھیں تو موبائل انٹرنیٹ کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. اگر وائی فائی چل رہے ہیں تو لوگ گھر جا کے وہی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جو 2 گھنٹے پہلے انہوں نے کرنی تھی, تو اس کا کوئی لاجیکل وہ نہیں بنتا. اس کا یہی ہے کہ آپ کے جو سب سے ویکسٹ لنک ہے سوسائٹی میں, جو غریب لوگ ہیں, جو رائڈرز ہیں, جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ نہیں افورڈ کر سکتے, اور وہ موبائل انٹرنیٹ کیونکہ سستا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے, ان کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی سہولت بالکل نہیں میسر. یعنی امیروں کے لیے ابھی بھی زندگی ٹھیک اور غریبوں کے لیے جو ہے مشکل. اسی کے اوپر ایک احتجاج بھی ہو رہا ہے. ایک دیکھیں جو بھی کہہ لیں, ایک مہنگائی کا اسپیکٹ بھی ہے علی بخاری صاحب, مگر جو ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں, اب آپ کی پارٹی جو ہے اس کے اوپر کیا اقدام اٹھائے گی؟ جو لوگ آپ کا نام لے کے گنز اٹھا کے بالا حصار فورٹ کے باہر گھوم رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں الاؤ کر سکتے کہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہو, آپ کیا میجرز لیں گے؟ دیکھیں جی, میں اس میں 2-3 چیزوں کا 1 by 1 چلتے ہیں. پہلے تو میں ہم نے بات کی اس کو ایڈریس کر دوں کہ کانسٹیٹیوشنلی میرا کچھ رائٹس ہیں ایز اے پاکستانی سٹیزن. میں پاکستان میں پیدا ہوں, میں نے پاکستان ہی میرا سب کچھ ہے, اسی نے مجھے عزت دی, اس نے مجھے ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی دیا ہے. میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, میرے فنڈامنٹل رائٹس کو کسی بھی قیمت پہ کوئی بھی نہیں روک سکتا, اور اگر کوئی روکے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن بریک کرے گا. دس از نمبر 1. مجھے آج آپ بتا دیں, یہ جو الیکشنس کی بات آپ نے کی اور میڈم نے کہا 2 چیزیں اکٹھے ہوں گی, کہاں لکھا ہے کانسٹیٹیوشن میں؟ یہ جو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, بلیو می ایز اے لیگل اسپیکٹ آپ کسی اور سے پوچھیں, میرا اس میں بڑا کلیئر اوپینین ہے کہ پنجاب CM جاتا تو آگے چوکیدار تالا نہ کھولے, کہے بھائی 90 دن پورے ہو گئے آپ گھر جائیں. ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. یہ ایبسولوٹلی بیانڈ دا لمٹس ہے. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ چیز پہ جو انہوں نے کہی, وہ یہ ہے کہ آپ کے 2 صوبوں میں الیکشن ہوں گے تو اس کا جو مجھے سمجھ آئی اس کا شیڈو بڑے الیکشن پہ آ جائے گا. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہاں؟
اگر آپ کی 4 پروونشل اسمبلی میں سے ایک ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کو بنائیں گے مگر نہیں سر کہ اب تو چونکہ فوج بلا لی گئی ہے نا, آپ الیکشنز ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. میں ادھر آ رہا ہوں, اسی کی تو جنگ ہو رہی ہے ایکچولی, اسی کی تو جنگ ہو رہی ہے. الیکشنز از دا ایشو. میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا گیا, جس کے اسپیکٹس آج ہم سارے بھگت رہے ہیں. امیر بھی بھگتے گا, غریب بھی بھگتے گا, کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا. تھرڈ چیز آ جاتا ہوں, میں نے فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے پہلے ہی یہ کہا کہ وائلنس تو کسی جگہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہوا, سویلائز نیشن, مگر what will you میری عرض do, سن sir? میری عرض تو سن یہ تو آپ ڈیم تو کریں گے, کیا ایکشن کیا لیں گے؟ میں تو آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں, آپ نے کوشچن کیا نا. اب میں کہتا ہوں کہ سویلائز نیشن, سینٹیمنٹس تو لوگوں کے وہاں بھی کنٹرول میں نہیں ہوئے, اور وہ کہاں کہاں چلے گئے. میں اس کو ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پر ہو یا یہاں پر ہو یا کسی تو تیسرے پھر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے کارکنان میم ایسے ہوتا نہیں ہے نا. کارکن جب لیڈرشپ ہوتی ہے تو کارکن کو کنٹرول کرتی ہے. جب لیڈرشپ نہیں تھی تو یہ میاں صاحب واپس آئے تھے, 2 بندے بھی نہیں تھے یہاں پر. لیکن جو ابھی میں ایک سن رہا تھا آپ کے پروگرام میں, ابھی اب آپ نے لگایا ہوا تھا کلپ, ویری سوری ٹو سے دیٹ کہ میرے لیڈر عمران خان نے کسی سٹنگ جسٹسز کے جلسوں میں تصویریں نہیں شو کی, کسی سٹنگ جرنلز کی تصویریں اور ان کے شو نہیں کیے. ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. اگر ایجوکیشن ہونی ہوتی تو اس پہ بھی آ جاتی. مگر دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں جو سیاسی جماعتیں, شیزہ فاطمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگے گی کہ نہیں لگے گی, if I'm not wrong. مگر ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے کہ فوج کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے. بہت بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ سینز ہم نے دیکھے ہیں, اس وقت فوج کیا سوچ رہی ہے, وہ ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث صاحب, بریک کے دوران بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے, آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سازش کی اور اسی طرح پی ٹی آئی کے شرپسند عناصر جو ہیں وہ لاہور کے کور کمانڈر گھر کے اندر گھس گئے اور انہوں نے گھراؤ جلاؤ کیا, تو ان کو پہلے سے ہی پولیس کو وارن کر دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں, جب بھی پی ٹی اے کا کوئی روڈ مارچ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, آپ نے دیکھا کس طرح رانا ثناء اللہ لوگوں کے گھروں میں جا کے مارتے ہیں, اٹھاتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, کنٹینر لگا دیتے ہیں. وین عمران واز بینگ اریسٹڈ دے شوڈ ہیو انڈرسٹوڈ, انالائز کرنا چاہیے تھا کہ اس کا بیک لیش کیا ہو سکتا ہے. پیپل آر بوائلنگ اگینسٹ, ایک نیریٹو بلڈ کر کے پی ٹی آئی نے عمران نے ایک فوج کے خلاف. پھر آپ کے خلاف سازش کس نے کی فوج کے خلاف؟ دس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ دیکھیں اس میں سازش کی بات نہیں ہے. اگر انٹیریئر منسٹر رینجرز کو بلاتے, آئی جی پولیس کو بلاتے اور وہاں اکٹھی ہوتی پولیس کینٹونمنٹ کے لیے پروٹیکٹ سو مینی تھنگس, تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. مگر سر ایک سوال کا, چونکہ وقت بھی قلت ہوتی ہے, کہ آج جو آئی ایس پی آر نے ایک بیان دیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ غیر معمولی نہیں ہے, اور وہ جو کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, آج کا تو بیان نیوٹرل نہیں ہے. نہیں, آپ دیکھیں نیوٹرل کیسے, انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی ایک امپریشن یہ جو ہے کہ فوج کسی ایک پارٹی کے خلاف ہے, بالکل غلط ہے. نمبر 1, یس انڈیویجولز ود سرٹن موٹیوز, جو وہ انہوں نے کیا ہے بیکلش فوج کے خلاف, آرمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ پلان بنایا تھا سر؟ عمران should be one of the party, of course, why not? اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انہوں نے ایک سال کا نیریٹو بلڈ کیا ہوا. لیٹ می ٹیک اٹ فرام there. شیزہ فاطمہ صاحبہ, بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی سازش تھی. کیوں نہیں آپ نے رینجرز کو, پولیس کو وہاں پہ تعینات کیا؟ آپ نے کیوں ان کو ونریبل چھوڑ دیا ہمارے فوجیوں کو؟ دیکھیں, ڈی آئی جی آپریشنز ہیں لاہور کے, علی ناصر رضوی صاحب, ہی واز دیر, ہی واز ٹرائنگ ٹو کنٹرول دا سچویشن. ٹھیک ہے, ان کا منہ فریکچر ہوا ہے, ہی مائٹ لوز ہز ویژن, ہی واز دیٹ بیڈلی اٹیکڈ. پولیس واز دیر, پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے, پولیس کی گاڑیوں کو وہاں آگ لگائی گئی ہے. جب تک پولیس والے اللہ معاف کرے شہادت نہیں دیتے تب تک ہم ان کی قربانیوں کو اکنالج کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. پولیس اور کیا کرتی؟ اگر پولیس گولی چلا دیتی تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ بندے مار دیے. اب پولیس نے اگر ریسٹرینٹ شو کیا ہے, دے ور پریزنٹ ہے, ان کو مارا ہے, وہ انجر ہوئے ہیں, آپ سی ایم ایچ سے رپورٹ نکلوائیں. 125 سے زیادہ لاہور کے اندر پولیس والے اور فوجیوں کو انجر کیا ہے. تو دیکھیں, اگر وردی والوں کے اوپر, چاہے وہ سول ہے چاہے وہ ملٹری کی وردی ہے, اگر آرمڈ پروٹیسٹ چل رہا ہے, ان کو آپ مار رہے ہیں, ان کی گاڑیاں جلا رہے ہیں, اور پھر بھی
ہر قسم کی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے آپ کے اوپر ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے, تو آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اس لا اچھا اس انفورسمنٹ کے ایجنسی اوپر کا. شزا فاطمہ صاحبہ ہر حد تک گئے ہیں. آئی جی پنجاب عثمان انور سے بھی نے بھی ہمارے سے بات کی ہے, اور انہوں نے کیا بتایا ذرا وہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ پولیس کے کتنے اہلکار زخمی کیے ہیں انہوں نے, یہ تو 80-90 تو ایک شہر میں زخمی کر جاتے ہیں, کیونکہ ہم ریسٹرینٹ شو کر رہے ہوتے ہیں, ہم ویپنز لے کے نہیں جاتے, ہم اپنی مار اس وجہ سے ان سے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں, ہم اس وجہ سے مار کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویپنز اگر لے کے جائیں گے تو ہم کے جانی نقصان نہ ہو جائے. تو آپ پہلے یہ دیکھیے کہ حملے کس جگہ پہ ہوئے. حملے ہر اس جگہ پہ ہو رہے ہیں جہاں طالبان حملے کرتے رہے ہیں یا جو بلوچ لبریشن آرمی کے ٹارگٹ تھے. حملے ہر اس جگہ پہ ہو رہے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دشمن ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اور اس کی دفاع کرتے ہوئے اگر ہم گولیاں چلا دیتے ہیں, جو ہمیں گولی چلانا بہت آسان کام ہے, وی آر ٹرینڈ فار دیٹ, ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ گولی کیسے چلانی ہے, لیکن دہشت گردوں کو ہم نے مارنے کے لیے گولی چلانی ہے. ہم نے ڈاکوؤں, ہم نے رازنوں کو جب ہم پہ گولی چلاتے ہیں تو ہم نے گولی چلانی ہے, اپنے لوگوں پہ نہیں چلانی. جو کہ بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. جی دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی, یہ کہنا کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آج انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, حمزہ کیمپ پہ حملہ کیا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پہ یا ٹی ایل پی اس طرح کے احتجاج کرتی ہے یا تحریک انصاف کرتی ہے. ڈی چوک پہ انہوں نے لیٹ می گیٹ اے رسپانس ورنہ پروگرام بالکل ختم ہو جائے گا. لیٹ ہم آلسو آنسر. کتنے تابڑ انہوں نے آج 140 جانوروں کو آگ لگائی ہے. اچھا لیٹ جانوروں کو آگ لگائی شزا ہے. صاحبہ لیٹ ہم رسپونڈ پلیز. مس کنسیپشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں اسٹیٹ آرگن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کا دفاع کرتا ہے, اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چڑھاتا. گولیاں چلانے کے لیے لا بنایا جاتا ہے, اور اگر کسی نے کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کی ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر. جیسے آپ نے کرمنلی, میں آج ایک جگہ کہہ رہا تھا ایک شو کے اندر ہی, کہ کرمنالوجی پاکستان میں تب ڈیولپ ہوئی جب سیاسی لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے, ایف آئی آر ہوئی. آپ کو ون سائڈ آف دا پکچر تو نظر آتی ہے, تو ادر سائڈ آف دا پکچر کون دیکھے گا؟ ہاؤ کم فریڈم آف ایسوسیشن, پیسفل فریڈم آف یہ تو بالکل یہی بات ہے. جس نے اس کو وائلیٹ کیا اس پہ ایف آئی آر ہوگی, اس پہ گولی نہیں چلائی جائے گی. اپنے اسٹیٹس کے اوپر بندوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائی جاتی. اگر کسی نے کوئی وائلیشن کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی, کہ ساتھ ساتھ دیٹ آرڈیننس کے تحت جائیں گے. آپ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں جائیں گے. میں لاسٹ 2 منٹس بتا دوں آپ کو, یہ مجھے یہ بتا دیں, اتنی بات ہوئی, میں وکٹم بیٹھا ہوں. میں ہائی کورٹ میں کل میری وجہ سے سیکرٹری انٹیریئر کو اور آئی جی اسلام آباد دونوں کو جو ہے کنٹیمپٹ نوٹس ہوئے کہ یار مجھے کیوں مارا آپ نے, کون تھے وہاں, پولیس والوں کو کس نے مارا, اور وکیل ہیں who was there. اسامہ صاحب لائک یو ٹو ہیو دی کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز. بالکل کچھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی بالکل, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ابھی بات کرنی چاہیے, ڈائلاگ ہی آگے جو ہے